नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। उम्मीद है कल के सबक के बाद आपने गौर किया होगा। हमें अब जब भी पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें अपने आप पर भी गौर करना है कि जो जो बातें हम इसमें पढ़ते जा रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें अप्लाई करने की। जैसे कि कल हमने देखा कि दोस्तों के बारे में, तो देखें अपने दोस्त कैसे दोस्त हैं, उनका बिहेवियर क्या है, नेचर क्या है और किसके साथ हमें दोस्तियाँ रखनी हैं और किन के साथ उठना बैठना है। और कोशिश करें नेक लोगों को ढूँढें भी और उनसे दोस्ती भी करें और उनके साथ उठे बैठें भी, ताकि ईमान का लेवल जो है वो हमारा बढ़े। और फिर इंसान या तो दाई हो सकता है या मदऊ हो सकता है, यानी या तो वो अडॉप्ट करने वाला होता है या देने वाला होता है। तो हमें जो है दाई बनना है कि हम दूसरों को बजाय अडॉप्ट करने के दूसरों की दूसरे दूसरे किस रास्ते पर जा रहे हैं, हमें ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम कुरान के रास्ते पर चलें, हम अपने रसूल अल्लाह के रास्ते पर चलें। क्योंकि कल हमने ये भी पढ़ा ना कि हमको ये क़यामत के दिन जब हम हमारे अंदर हसरतें आ जाएँगी कि काश मैंने रसूल का रास्ता पकड़ लिया होता। तो रसूल का रास्ता क्या है? सुन्नत। तो सुन्नत को फ़ॉलो करते रहें, छोटी-छोटी सी चीज़ों में भी सुन्नत को फ़ॉलो करें। ठीक है? कि अगर किचन में हम काम कर रहे हैं और हम बर्तन ढक रहे हैं, तो हम बर्तन कैसे ढकें, या हम डिश ढक रहे हैं कि कहीं, है ना? किसी के कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हम ये देखें कि रसूल अल्लाह का तरीका क्या था या फिर अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। तो वो भी चीज़ हमारे लिए एक इबादत बन जाएगी, वो काम भी हमारे लिए एक इबादत बन जाएगा। इस तरह हम अपनी ज़िंदगियों में सुन्नतों को धीरे-धीरे करके इंशाअल्लाह शामिल कर लेंगे। आयत नंबर 29। फिर देखें कि जो 29 तक हमारा हुआ था कि जो बुरे दोस्त होंगे, हम क़यामत के दिन ये सोचेंगे कि काश के इससे मेरी दोस्ती हुई ना होती, काश मैं इससे बहुत दूर होता, या एक-दूसरे को मलामत करेंगे कि इसी ने मुझे वर्गलाया है और इसी की वजह से मेरा अंजाम इतना बुरा हुआ है और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, इसी की वजह से। तो एक-दूसरे को मलामत करेंगे। और फिर रसूल अल्लाह के बारे में देखें क्या आता है, वक़ाला, और कहेगा, काला यकूलु कुल, ये सिंगुलर का सीगा है, फ़ेल माज़ी, क़ाफ़ वाव लाम, कहेगा यानी कहेंगे, और रसूलु रसूल सिंगुलर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, या रसूल की तरफ। और कहेंगे रसूल, या रब्बी, ए मेरे रब। या जो है वो हुर्फ़े निदा है, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना बेशक कौमी, मेरी कौम ने, कौमी, या आगे ना, मेरी कौम ने, इत्तख़ज़ू, बना लिया था, इत्तख़ज़ा यत्तख़िज़ू से, इत्तख़ज़ू, बना लिया था, हाज़ल क़ुरआना, इस कुरान को, महजूरन, महजूरा, छोड़ा हुआ। हा, जीम, रा इसके रूट लेटर्स हैं। हिजरत किसको कहते हैं? हिजरत वर्ड से देखें, अगर आप याद रखेंगे तो उसी से आपको ये वर्ड याद रहेगा। हिजरत कहते हैं छोड़ने को, अपनी जगह छोड़ने को, अपने देश को छोड़ने को, अपनी स्टेट को छोड़ने को, अल्लाह ताला के रास्ते में जो छोड़ा जाता है, उसके लिए हिजरत वर्ड आता है। वही रूट है इसका, महजूरा, यानी छोड़ा हुआ। किसको? कुरान को। तो रसूल अल्लाह क्या कहेंगे कि या अल्लाह, यानी ए मेरे रब, इस मेरी कौम ने बना लिया था इस कुरान को छोड़ा हुआ। है ना? अब यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है, अगर हम इस आयत पर भी गौर करें और बार-बार गौर करें, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि इस आयत को लिखकर हमें ऐसी जगह लगानी चाहिए ताकि बार-बार हमारी नज़र पड़ती रहे इस पर, कि हम कुरान को कॉन्शियस होकर सुनें और इसको अपनी ज़िंदगी में उतारना शुरू करें और इस बात से डरें कि मैं इसको सुनूँ ना, या इस पे गौर और फ़िक्र ना करूँ। क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इसका हक़ अदा नहीं करेंगे, तो रसूलुल्लाह क्या कहेंगे, अल्लाह ताला इसने छोड़ा हुआ था कुरान को। जब तक हम कुरान के हक़ अदा नहीं करेंगे, तो कुरान का हक़ अदा होगा भी नहीं। और कौन-कौन से हक़ होते हैं कुरान के, कि कुरान को बेहतरीन तरीके से, बेहतर आवाज़ में पढ़ना, इसको समझना, इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना,
سب سے پہلے تو حق یہی ہے کہ اس پہ ایمان لانا، پھر اس کو بہت اچھی آواز میں پڑھنا، اور پھر اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اگر ہم اس میں سے کوئی بھی حق قرآن کا مار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن چمٹ جائے گا قیامت کے دن، اور وہ جو ہے اپنے حق مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرا حق مارا ہے، اس سے میرا حق دلواؤ، یعنی قرآن بھی جو ہے وہ کہے گا اس سے میرا حق دلواؤ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا، اس کی پابندی سے تلاوت نہ کی یا اس کے احکام کو اور اس کے مطلب پر غور نہ کیا، تو قیامت کے روز قرآن ایسے شخص کے گلے میں پڑا ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ تو اتنا یعنی قرآن جو ہے جب ہم چھوڑا ہوا بنا دیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس کے بارے میں ہمیں کانشیس ہونا ہے خود کو بھی، اور ہمیں اپنے جنریشن تک اس کو پہنچانا ہے، کیونکہ ہم آج کل اسکول کی پڑھائی کے لیے اتنے زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اور اسی وجہ سے ہمارا ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے، زوال ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے قرآن مہجورہ کے دو معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مذاق کی جگہ پر رکھنا، جو کہ منافقین کرتے تھے یا مشرکین کرتے تھے، اس کو مذاق بنا کر رکھا تھا قرآن کو۔ دوسرا یہ کہ اس کو چھوڑ ہی دینا۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ میں غور کرے، یعنی اس آیت میں غور کرے اور اس میں بار بار اس کو گہری نظر سے دیکھے، تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے، جو اس زمین کے سارے مسلمانوں کو میں شامل ہو اور عام ہے۔ یعنی یہ جب ہم قرآن میں غور کرتے ہیں نا تو ساری پریشانیوں کا حل ہمیں اپنے آپ ہی مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ قرآن مہجورہ اس کی کئی قسم ہوتی ہے، یعنی علامہ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی اس کو پہلا تو یہ کہ اس کو نہ سننا اور اس پر ایمان نہ لانا، دوسرا اس پر عمل نہ کرنا اور اس کے حلال اور حرام پر نہ رکنا اور نہ ہی اس کے کسی حکم کو ماننا، اسی طرح اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اپنے جھگڑوں میں اپنے جو بھی ہمارے پرسنل میٹرز ہوں یا سوشل لیول پر ہوں، فیملی لیول پر ہوں، کسی بھی لیول پر ہوں، اگر کوئی جھگڑے ہو رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، تو حاکم کس کو بنانا؟ قرآن کو بنانا، اور پھر اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کا فہم حاصل نہ کرنا، یعنی جیسے آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں، ایون ایک ایک ورڈ پر غور کرتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے مومن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بھیج دیا مومن کو کہ جاؤ دنیا میں اور جیسے لوگ چل رہے ہیں ان کے پیچھے چل پڑو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں بھی غور و فکر کرو، اور بار بار ہمیں قرآن میں دیکھیں گے آپ کی بار بار پش کیا جاتا ہے اس بات کی طرف کہ نہیں، غور کرو، غور کرو، غور کرو، یعنی اپنی عقل لگاؤ، بنا عقل کے تو ہمیں کام ہی نہیں کرنا ہے نا، اپنی عقل لگاؤ، بنا کسی کی سنی سنائی باتوں میں مت آؤ۔ تو اس لیے بار بار کہا جاتا ہے غور و فکر کرنا اور اس کا فہم حاصل کرنا، اگر ہم نے یہ نہیں کرا تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور اس کے ذریعے علاج نہ کرنا۔ اب جیسے مان لیجیے قرآن کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یعنی قرآن جو ہے وہ سینوں کے لیے شفا بھی ہے۔ تو اگر ہم بالکل ہی اس پہ یقین نہ کریں اور ہم جو ہے علاج تو ہمیں کروانا ہے، علاج تو سنت ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جانا بھی سنت ہے، جانا چاہیے، ہے نا، ہر بیماری میں ہمیں جانا چاہیے، لیکن قرآن کے ذریعے بھی علاج کرنا چاہیے، ہے نا، اور اس کے ذریعے دم کرنا، اس کے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا، اس کے ذریعے، ہے نا، دم کو ہی جھاڑ پھونک کہا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے علاج کرنا یہ بھی سنت ہے، تو وہ بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے وہ نہیں کرا تو اس کا مطلب ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا، اس پہ بھی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر ہم نے یہ سب کام نہیں کرا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ قیامت کے دن کہیں گے کہ اے میرے رب، اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا۔ آیت 31، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا، جعل یجعلو سے بنا ہے، جیم عین لام، جعل، جیم عین لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ اچھا، کل ہی کسی نے مجھ سے کویشچن کیا تھا کہ مصدر کیا ہوتا ہے، تو مصدر سنیں، مصدر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے فعل ماضی، ایک ہوتا ہے مضارع، جیسے مان لیجیے جعلہ ہے، جعلہ فعل ماضی ہے، پاسٹ میں بات چلی گئی، ہے نا، اس نے بنایا، پاسٹ میں بات چلی گئی۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے یجعلو، ہے نا، فعل مضارع ہو گیا، یعنی یہ بات فیوچر میں ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ وہ بناتا ہے یا بنائے گا۔
اسی طرح مصدر کیا ہوتا ہے؟ کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں. جیسے جعلن ہو گیا، اس کا مصدر کیا بنے گا؟ جعلن، عین پر جزم آ جائے گا، جعلن. ٹھیک ہے. اب فعل ماضی یا مضارع میں، ماضی میں کبھی بھی جزم نہیں ملے گا آپ کو، ہے نا، 3 لیٹرز والے میں. 4 لیٹرز میں تو مل سکتا ہے، جیسے افعلا یفعلو کے وزن پر جو ہوتے ہیں، جیسے انزلہ ینزلو، ہے نا. تو لیکن آپ دیکھیں گے جیسے انزلہ ینزلو، اور یہ فعل ماضی اور مضارع آرام سے پہچان ہو رہی ہے. اور اسی سے اگر مصدر بنانا ہو تو کیسے بنے گا؟ انزالن، ہے نا. تو وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے اس کی شکل. مصدر جو ہوتا ہے وہ ماضی اور مضارع سے میچ نہیں کرتا، ہے نا. اور ماضی اور مضارع کی علامات آپ کو پتہ ہے، سائن پتہ ہے کیا ہوتے ہیں، ہے نا. جیسے مضارع کے یا تا الف نون ہو گیا، واو آخر، ہے نا. اور اسی طرح ماضی کے آپ کو پتہ ہے سائن کیا ہوتے ہیں، تا لگتا ہے، نون لگتا ہے، کیا کیا لگتا ہے آخر میں. تو مصدر ہوتا ہے کام کے نام کو. جیسے جعلا اس نے بنایا، یجلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، جعلن مطلب بنانا، ہے نا، بنانا، کرنا، اٹھنا، بیٹھنا، اس کو مصدر کہا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ جعلنا، ہم نے بنایا، فعل ماضی. اسی طرح ہم نے بنایا لکل نبی، ہر نبی کے لیے، عدوً دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، وکفا اور کافی ہے، بربی کا آپ کا رب، ہادین ہدایت دینے والا. کفا، کفا دیکھیں، وکفا، کافایا. ٹھیک ہے. کفا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، مطلب سفیشینٹ. کفا یکفی، اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یکفی. اور اس کا امر کیا آتا ہے؟ اکفی، یعنی یا ہٹ جاتا ہے، پورا فا آ جاتا ہے، اکفی. اور کافن کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا فائل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کفا اور کافی ہے وہ، ربی کا، آپ کا رب، ہادین ہدایت دینے والا. ہادین یہ فائل ہے، یہ ہدایت دینے والا. ہادی اللہ تعالیٰ کے نام میں سے بھی آتا ہے نا، ہادی ہدایت دینے والا. و نصیرن اور مددگار. نصیر نصر سے بنا ہے، نون صاد را، نصیر مددگار کے لیے آتا ہے. اور ناصر بھی مددگار کے لیے آتا ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نصیر جب آپ دیکھیں حرف علت جڑ جاتے ہیں نا ان کے ساتھ، جیسے یا جڑ گیا، نصیر آ گیا یا میں. اسی طرح غافر بخشنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے غفور آتا ہے، واو آ گیا، حرف علت جڑ گیا. تو جب حرف علت آ جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو جاتا ہے، یعنی بہت بہت مدد کرنے والا، ہر حال میں مدد کرنے والا، ہر سچویشن میں مدد کرنے والا، کیسی بھی پرابلم ہو اس میں مدد کرنے والا، کتنی بھی بڑی سے بڑی پرابلم ہو اس میں مدد کرنے والا. تو اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. اب یہاں پر رسول اللہ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ کیونکہ جیسے رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، رسول اللہ بہت پریشان رہتے تھے. رسول اللہ جب قرآن کو پہنچاتے تھے تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، مشرکین مکہ عمل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، سننا ہی نہیں چاہتے تھے قرآن کو. تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے، ہمیشہ سے یہ رہا ہے شروع سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی بھیجا اس کے دشمن پیدا ہو ہی جاتے ہیں اور اس کے دشمن ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کیا کریں؟ صبر کریں. جو وہ تکلیفیں دیتے ہیں اس پر صبر کریں. آپ بس آپ ان کا جو ہے یعنی کافرین کی رکاوٹ پر ان کی آپ پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کو اللہ چاہے گا ہدایت پر لے آئے گا، اور جس کو ہدایت نصیب نہ ہوگی اس کے مقابلے میں اللہ آپ کی مدد اور نصرت فرمائے گا، ہے نا. یعنی مدد کریں گے اور نصرت کریں گے. اس لیے آپ غم نہ کیجیے. یعنی مان لیجیے اگر کوئی آپ کا دشمن ہے بھی تو آپ اس سے ڈریے مت. کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وکفا اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا، مدد کرنے والا. یعنی لوگوں کو اگر ہدایت دینی ہوگی اللہ تعالیٰ کو تو مل جائے گی. اور جس کا دل سخت ہو چکے ہوں گے، پتھر ہو چکے ہوں گے، بار بار ہدایت آنے کے بعد بھی وہ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، ان کو ہدایت ملے گی بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں، اور وہ جو دشمنی ہوئی ہے، دشمن بنے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ ہی نصیر و مددگار ہیں، آپ کی مدد کرنے والے ہیں ہر پرابلم میں، ہر سچویشن میں. اس لیے آپ غم نہ کیجیے، آپ پریشان مت ہوئیے. اب دیکھیں نا جگہ جگہ قرآن کو میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو تسلی دے رہے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے قیامت تک کے لیے ہے. تو یہ تسلی ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کام میں نکلتے ہیں، ہمارے سامنے بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ساری پرابلمس آتی ہیں، ہماری فیملیز میں آ سکتی ہیں، ہمارے بچوں کو لے کر آ سکتی ہیں. تو یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ ہمیں دھیرے دھیرے ہمارے دلوں کو مضبوط کرتا ہے. جیسے جسٹ ابھی آپ ایک آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 32، جس میں کیا کہا کہ وقالا اور کہا، کالا یقولو قل سے، اور فعل ماضی، اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفرو کفر کیا.
کفرا یکفرو سے کفرو فعل ماضی، کفر کیا، لولا کیوں نہیں، نزلہ نازل کیا گیا، انزلہ ینزلو سے نزلہ نازل کیا گیا، علیہ اس پر، القرآن قرآن، جی یہ نزلہ کیا ہے باب، یہ ایک تو دیکھیں نازل کرنے کے لیے نا کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے انزلہ ینزلو بھی آپ نے پڑھا، نزلہ ینزلو بھی آپ پڑھتے ہیں، اور فرق میں نے آپ کو بتایا ہے دونوں میں کیا فرق ہے۔ انزلہ ینزلو ہوتا ہے اکٹھا نازل کر دینا، ایک ہی بار میں نازل کر دینا، اور اسی طرح نزلہ ینزلو آتا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل کرنا، وقت وقت پر نازل کرنا، سچویشن کے اکارڈنگ نازل کرنا۔ تو یہ نزلہ آیا ہے نون پر پیش ہے، ماضی کے نون پر، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ ماضی مجہول ہے۔ نازل کیا گیا علیہ اس پر، القرآن قرآن، جملتن اکٹھا، جملتن جملہ کس کو کہتے ہیں، جو اکٹھا ہو جائے، جو بات اکٹھی ہو جائے وہی پھر جملہ بنتی ہے، یعنی ایک ہی بار میں، تو جمل سے بنا ہے یہ، جیم میم لام، تو جملتن اکٹھا، واحدتن واحد، واحد سے بنا ہے، واحدتن ایک ہی بار میں، یعنی اکٹھا اور ایک ہی بار میں۔ اور اصل میں جو جملہ ہوتا ہے نا، اس کے لغوی معنی یہ بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ ہوتے ہیں کہ یعنی اجملت، اس میں کسی بھی کام کو اچھے سے کرنا، عمدگی سے کرنا، اچھے سے انجام دینا، اعتدال اس میں اختیار کرنا، اور اکٹھا اس کام کو کر دینا۔ پھر اس میں کثرت کے معنی آتے ہیں، یعنی اکٹھا اس کو کر دینا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جملتاً اکٹھا ایک ہی بار میں، کذالک اسی طرح، لنثبتا تاکہ ہم مضبوط کر دیں، ثبتا یثبتو سے بنائیں گے فعل مضارع، اور لاسٹ میں تا آ گیا، تا پہ زبر آ گیا، تو ایسا کیوں ہوا، مضارع کی پہچان بدل گئی، یعنی نثبتو تھا نثبتا بن گیا لام زیر لی کی وجہ سے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، لام تاکید۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے میننگ کس میں ہوتے ہیں، تاکہ میں، ہے نا، اور اس میں اس بات میں اسی طرح تاکہ ہم مضبوط کر دیں، ثابت رکھیں، مضبوط رکھیں، ثابتا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تاکہ ہم مضبوط رکھیں، ثابت رکھیں، یعنی ثابت کے معنی کیا ہوتا ہے، ایک ہی حالت پر جمے رہنا، ایک ہی جگہ، یعنی اگر ہمارے اندر ایمان ہے، بہت زیادہ ایمان ہے، تو اسی پر جمے رہنا، ہٹنا نہیں ایمان سے، تو ہم مضبوط کر دیں بھی اس کے ساتھ، فؤادہ کا آپ کا دل، فؤاد، فا حمزہ دال، ٹھیک ہے، اس کے معنی بھی دل کے آتے ہیں، مگر جیسے قلب کے معنی بھی دل کے آتے ہیں نا، تو فؤاد کے معنی بھی دل کے آتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے روشن ہونے کے لحاظ سے اس کے معنی آتے ہیں، روشن ہونے کے لحاظ سے، یعنی فؤاد میں اور قلب میں کیا فرق ہے، جیسے فؤاد ایسا دل جو روشن ہو، یعنی اب دیکھیں عربی زبان میں یوز کیا جاتا ہے فادۃ اللحم، یعنی گوشت کو آگ پر بھون لینا، ہے نا، بھنا ہوا گوشت، تو اسی طرح فؤاد جو ہے یعنی ایسی، یعنی ایسا دل جو کہ روشن ہو چکا ہو، تو آپ کا دل، ورتلنا، اور ورتلناہو، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہم نے اسے، رتل، را تا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، رت تلا فعل ماضی کیا آتا ہے اس کا، رت تلا، فعل مضارع یرتلو، اور فعل امر رتل۔ کسی بھی چیز کا حسن جو ہوتا ہے، یعنی ایسا پڑھنا کہ کسی بھی چیز کا جو حسن ہے وہ بھی برقرار رہے، ٹھیک ہے، تو جس میں جو ہے آدمی کے اندر یعنی اس کو جو ہے دھیرے دھیرے کر کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا رتل میں آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہم نے اسے، ترتیلن، اب دیکھیں یہ مصدر ہے، ترتیلن، ہے نا، رتلا فعل ماضی، یرتلو فعل مضارع، اور ترتیلن فعل امر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی کوئی بھی ایسا ورڈ آتا ہے جس کا فعل ماضی یا مضارع ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا مصدر بھی آ جائے، سیم چیز کا مصدر بھی آ جائے، تو اس کا مطلب یہ اس عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ اس میں یعنی جب دو چیزیں اکٹھی لا دی جاتی ہیں تو اس میں فورس پیدا کرنا، ہے نا، اس میں جیسے ہم نے یہ یہاں پر پڑھا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہم نے اسے، سیم ہی روٹ ہے نا، رتل ایک ہی ورڈ ہے، اور اسی کا ترتیلن مصدر آ گیا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ایک تو اس سے قرأت اچھی بنتی ہے، اور کلام میں فورس پیدا ہوتا ہے۔
اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر قرآن اکٹھا ایک ہی بار، کذالک اسی طرح، لنثبتا تاکہ ہم مضبوط کر دیں بھی اس سے فؤادک کا آپ کا دل، ورتلنا ہو اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہم نے اسے ترتیلاً، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ جو تھے وہ کیا کہتے تھے، یعنی رسول اللہ جب بھی قرآن ان کو یعنی سناتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن ایک ہی بار میں نازل کیوں نہیں ہوا، یعنی یہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ہمیں بتاتے ہیں، ہے نا۔ آپ کے دشمن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دوسری کتابوں کی طرح وہ کہتے تھے کہ قرآن ایک ہی بار میں کیوں نازل نہیں کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے برسوں تک کیوں اتارا گیا، کئی سالوں تک کیوں اتارا گیا، کیا اللہ تعالیٰ کو کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا تھا؟ نعوذ باللہ۔ تو اس سے تو ہمیں پھر شک ہوتا ہے آپ پر کہ آپ نبی ہیں بھی یا نہیں۔ تو اس موقع پر تو تو اب یہ دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم کیوں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا، ٹھیک ہے، اور کیوں دیکھیں ایک تو اس کے کئی ریزن ہیں، قرآن کو جو ہے دھیرے دھیرے پڑھنا، ہمیں دیکھیں ہمارے لیے حکم آیا ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ سمجھ کر پڑھنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ قرآن کو، اور قرآن نازل بھی ایسے ہی ہوا ہے، تو جیسا یہ نازل ہوا ہے ویسا ہمیں اس کو پڑھنا ہے، ہمیں اسے بدلنا نہیں ہے، چینج نہیں کرنا۔ اب دیکھیں رسول اللہ کا انداز بھی کیا تھا، رسول اللہ جب قرآن پڑھتے تھے ہر آیت پہ غور کرتے تھے، تھوڑا سا رک جاتے تھے، ٹھہرتے تھے، پھر اس پہ غور کرتے تھے، اور جنت کی آیتیں آتی تھی تو جنت مانگتے تھے، اور جہنم کی آیتیں آتی تھی تو جہنم سے پناہ مانگتے تھے، نہیں یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ اور اور پھر دیکھیں اس سے جو ہے یہ اس لیے دھیرے دھیرے کر کے نازل کیا گیا تاکہ اس سے دل مضبوط ہو، رسول اللہ کا دل مضبوط ہو۔ اس سے پہلے ہی آیت میں کیا کہا گیا کہ مجرم کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، پھر کیا کہا کہ قرآن جو ہے یہ ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہم نے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کیونکہ انسان کی زندگی میں، انسان کے اندر ہر روز ایک نئی چینجز آتے ہیں، یعنی ایک دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، دوسرے دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، تیسرے دن آپ نے کوئی خواب دیکھ لیا تو آپ بے چین ہو گئے، چوتھے دن بچوں کی طرف سے کوئی ایسی بات سن لی جس سے آپ ڈسٹرب ہو گئے، ایسے میں دن رات الٹ پھیر ہوتے رہتے ہیں، ہماری اندر چینجز آتے رہتے ہیں، ہمارے خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، ایسے میں ہمارا جو قرآن ہوتا ہے، قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمارے ہمارے جو ایموشنس ہوتے ہیں وہ ہم اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں خوشی ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، اگر غم ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اب دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، قرآن آپ میں بھی، آپ اپنے اوپر بھی غور کریں گے، ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک پریشانی ہوئی، ہمیں بہت بہت پریشانی ہوئی، کل پریشانی تھی، پھر میں آج قرآن پڑھنے بیٹھی، اسی پریشانی کا حل ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو یہ بھی معجزہ ہے نا، ہر انسان کی پریشانی کا حل، سولوشن اس قرآن میں ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہی کہ دل مضبوط ہوتے ہیں، ہم ثابت قدم رہتے ہیں، تو اس لیے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ قرآن کے حق میں سے ہے۔ ولا اور نہیں، یاتونا کا وہ لاتے آپ کے پاس، عطا یاتی سے بنا ہے، یاتونا فعل مضارع، اور عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن اس کے ساتھ جب حرف جر بھی لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے لانا۔ اب جیسے بی مسلین ہے آگے، تو اس کے ساتھ اس کے بعد ہی ب آ گیا حرف جر، تو اس کا مطلب ہم کیا کریں گے اب، یا اتونا کا لانا، اور نہیں یا اتونا کا وہ لاتے آپ کے پاس، بی مسلین کوئی مثال، الا مگر، جئنا کا لاتے ہیں ہم آپ کے پاس، جاء یجیء سے بنا ہے، جئنا فعل ماضی ہے، لاتے ہیں ہم آپ کے پاس، بالحقی حق کو، وَأَحْسَنَ بہترین، تفسیراً وضاحت کو، تفسیر کو، ایکسپلینیشن کو، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کے ذریعے بہترین مثالیں دیتے ہیں، مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر ہم غور اور فکر کرتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوتا ہے نا، کتنی آسانی ہو جاتی ہے، کہ اب دیکھیں کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی صورت میں حفظ کرنا بھی کتنا زیادہ آسان ہو گیا تھا، ہے نا، اور آج بھی حفظ کرنا بہت زیادہ آسان ہے جب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے ہیں، سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جب پڑھا جاتا ہے۔ واقعہ شان نزول دیکھ کر ان آیت کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا،
ہر ضرورت کے وقت ہر بات کا صحیح جواب ملنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمان کے دلوں کو تسلی ملتی رہی۔ تھوڑا تھوڑا نازل ہونے سے حضرت جبریل علیہ السلام کا بار بار آنا جانا ہوا، جو مستقل برکت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا ذریعہ تھے، ہے نا۔ اس کے بعد رسول اللہ کے دل کو طاقت پہنچائی گئی، ہے نا۔ تو یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ اس قرآن کی وجہ سے ہوا، جو تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت طریقے سے ہم اس کو سمجھاتے ہیں اور آپ کے پاس لاتے ہیں۔ وہ نہیں لائے کوئی مثال، مشرکین کوئی مثال نہیں لائے، لیکن ہم قرآن کے اندر طرح طرح کی مثال دیتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھاتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور تفسیر بھی دیکھیں، ہمیں رسول اللہ نے ہی بتائی، اللہ تعالیٰ نے ہی رسول اللہ کو بتائی، ہے نا تفسیر، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں؟ اس میں تو بالکل تفسیر نہیں ملتی، لیکن حدیثوں سے تفسیر ملتی ہے۔ تو وہ تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی رسول اللہ کے ذریعے پہنچائی ہے ہم تک۔ تو وضاحت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 34، الذین، وہ لوگ جو یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے۔ یحشرون، یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ فعل مضارع مجہول کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یا پہ پیش اور آخری سے پہلے والا شین، اس پہ زبر، ٹھیک ہے۔ واؤ نون علامت ہے، سائن ہے، اس لیے اس کو ہٹا دیتے ہیں، تو بچا کیا؟ یحشر، یحشرو۔ تو یحشرو میں پیش اور زبر کا کمبینیشن کیا بتاتا ہے؟ مضارع مجہول، ٹھیک ہے۔ حشرا یحشرو آتا ہے، اور یعنی اس کا حشر، حشر بھی اسی سے بنا ہے۔ حشر کا میدان کیوں کہا جاتا ہے حشر کو؟ حشر کا میدان کیونکہ وہاں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، تو اکٹھے ہونے کو، جمع ہونے کو حشر کہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، وجہ کی جمع وجوہ ہے، یہ پلورل ہے، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک، یہی لوگ ہیں، شر، بدترین، شین را را، شر بدترین، مکانن، مکان، مقام میں، یعنی درجوں میں، مقام میں، وَأَضَلُّ، اور سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے، اضلّ، اضلّ سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے، سبیلاً، راستے کے اعتبار سے، یعنی راستے، راستے سے یا راستے کے اعتبار سے، زیادہ بھٹکے ہوئے راستے کے اعتبار سے۔ تو وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، یہی لوگ ہیں بدترین۔ یعنی جب قرآن پہ غور و فکر کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور پھر اس کے بعد جسٹ بات کس کی بات آ گئی؟ کی بات آ گئی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو نہ سمجھنا، قرآن پر ایمان نہ لانا کتنی بڑی بات ہے۔ پھر وہ لوگ جہنم کے بل، یعنی چہروں کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے، اور ان کو جو قرآن، اور کیونکہ وہ قرآن کے بغیر زندگیاں گزار رہے تھے، ایمان ہی نہیں تھا ان کے اندر، تو ان کو کیا کہا گیا؟ بدترین مقام ہے ان کے لیے، اور وہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر یہ دیکھیں قرآن سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہیں، تو جب ہم قرآن کے علاوہ زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی پھر راستے پہ نہیں ہوتی۔ قرآن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ہم سیدھے سیدھے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں، ادروائز ہم جو ہیں کسی کے بھی راستے پر چلے جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو ایک قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے والا اور ایک قرآن کے بغیر زندگی گزارنے والا، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک قرآن کا جس کو علم نہیں، وہ اس کو جاہل کہا گیا، ہے نا۔ قرآن اس کو کیا کہا گیا؟ جاہل کہا گیا قرآن میں ہی۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ قرآن کا مذاق بناتے تھے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تب پتہ چلے گا ان کو اپنی جگہ اور اپنا مقام۔ آج تو بہت گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہاں پتہ چلے گا کیا جگہ ہے اور کیا مقام ہے۔ وَلَقَدْ، اور در حقیقت، آتَيْنَا، ہم نے عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا تاکہ دل مضبوط ہوں، رسول اللہ کے دل مضبوط ہوں، مسلمانوں کے دل مضبوط ہوں، کہ مسلمانوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے سامنے، یعنی مسلمانوں کو اس پر ظلم کر رہے ہیں، اہل ایمان پر ظلم کر رہے ہیں مشرکین مکہ، تو پریشان نہ ہوں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو بار بار جھٹلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ وَلَقَدْ، اور در حقیقت، آتَيْنَا، عطا کی ہم نے، عطا یاتی سے، آتَيْنَا فعل ماضی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ کتاب، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، جعلا یجعلو سے، معاہو اس کے ساتھ، اخاہو اس کے بھائی، اخا کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کو، اس کے بھائی، ہارونا، ہارون کو، وزیرن، مددگار، وزیر وزر سے بنائے، را، وزیر کس کو کہتے ہیں؟ مددگار۔ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزر ہم نے پڑھا ہے نا، عموماً بوجھ کے لیے آتا ہے،
تو نبوت کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے، ہر ذمہ داری کا ایک بوجھ ہوتا ہے، انسان کوئی کچھ بھی کرے ہر ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے نا، اس کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ وزیر مطلب مددگار، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا موسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ پر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیئرلی بول نہیں پاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے جانا تھا، غلام قوم میں سے تھے، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ، مجھے میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجئے، میرا مددگار بنا دیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، قالا یقولو قل سے، قلنا ہم نے کہا، اذهبا دونوں جاؤ، یہ کیا ہے، فعل امر ہے، ذہبا یذہبو، اذہب، اذہبا ڈول کے لیے آتا ہے، دونوں جاؤ، الی قومی اس قوم کی طرف، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، کذبا یکذبو سے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فدمرناہم تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، دمرناہو تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو۔ اب اس میں دیکھیں ڈسٹروائے کرنا، دال میم را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعل ماضی، دم مرا فعل مضارع، یدمرو فعل امر، دمر ہلاک کرنا، برباد کرنا، اس کے لیے آتا ہے یہ ورڈ، یا کسی بھی چیز کو ہلاکت میں ڈال دینا، تو ہلاکت میں ڈال دیا ہم نے اس کو، فعل ماضی، تدمیرن ہلاک کرنا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں تدمیرن، دال میم را سیم ہی روٹس ہیں اس کے، دال میم را، تدمیرن ہلاک کرنا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں فعل ماضی آیا پہلے، دم مرنا ہوں، اور پھر اس کا مصدر آیا تدمیرن، تو یعنی اس کے اندر فورس پیدا کیا گیا کہ، تو ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم دونوں جاؤ، یعنی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تم دونوں جاؤ، کس لیے بھیج رہے تھے اللہ تعالیٰ، ان کو نبوت دی تھی اور ان کو فرعون کے پاس جانا تھا دعوت لے کر، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو کہا کہ دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا میری آیتوں کو، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، ہلاک کرنا، کس کو ہلاک کر دیا تھا، فرعون کی قوم کو، فرعون کو اور اس کے جتنے بھی فالوورز تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، غرق کر دیا، ڈبو دیا، برباد کر دیا۔ وقوم نوح، اور قوم نوح، اسی طرح اور بھی قوم کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، اور قوم کا ذکر کیوں آ رہا ہے یہاں پر بار بار، پھر یاد رکھیں کہ قریش سے خطاب کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں قریش، ستا رہے ہیں ان کو، اور ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے، قرآن کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایگزامپل لائے یہاں پر کہ انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، فرعون کے لوگوں نے جھٹلایا تو فرعون کو غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ قوم نوح، اور قوم نوح، لما جب آتا ہے تو اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں، جب، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، یا جب کبھی انہوں نے جھٹلایا، کذبا یکذبو سے، رسولا رسولوں کو، اغرقناہم غرق کر دیا ہم نے انہیں، اغرقا یغرقو سے، فعل ماضی، اغرقنا غرق کر دیا ہم نے انہیں، وجعلنا جعلا یجعلو سے، اور بنا دیا ہم نے انہیں، للناسی لوگوں کے لیے، آیتن ایک نشانی، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، اعتدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، یہ جو ہے یہ بھی فعل ماضی ہے، عین تا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعل ماضی اس کا کیا آتا ہے، اعتدا، فعل مضارع، یعتدو فعل امر، اعتد تو یہ کیا ہے، فعل ماضی، تیار کر رکھا ہے ہم نے، للظالمین ظالموں کے لیے، عذابن عذاب، علیمن دردناک عذاب۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بھی قوم کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، جیسے قوم عاد ہو گئی، اور قوم نوح ہو گئی، قوم نوح یعنی قوم نوح کے اوپر کون سا عذاب آیا تھا، یعنی جو سب سے پہلے یعنی شروع کے زمانوں میں یہ قوم ملتی ہے، قوم نوح، سب سے پہلے ان کے اندر ہی شرک کا ایجاد ہوا تھا، شرک انہی کے اندر سے شیطان نے ڈالا تھا، شرک لانا، اس سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ ان کے اندر خرابیاں ہوتی تھی، برائیاں ہوتی تھی، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے نبی،
پھر ان کے اندر شرک کی شروعات ہوئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے ان سب کو بھی غرق کر دیا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی کو بچایا, ان کی قوم کو بچایا, فرعون کو غرق کر کے, فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر کے. یہاں نوح علیہ السلام کو بچایا اور کچھ ان کے چند ساتھیوں کو بچایا. جتنے بھی لوگ تھے سب کو غرق کر ڈالا. پوری دنیا پر عذاب آ گیا, پوری دنیا پر سیلاب آ گیا. تو ان دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کرا, غرق کر دیا اور بنا دیا لوگوں کے لیے ایک نشانی. یعنی ہمارے لیے یہ نشانی ہے کہ ہم غور کریں, پانی کو دیکھیں تو غور کریں. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانی, اللہ تعالیٰ کی باتوں سے پھر گئے, تو ہمارا انجام بھی برا ہو سکتا ہے. اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب. تو اس لیے تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان مت ہوں, ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. پھر وہ عادن اور عاد, و سمودن اور سمود, و اصحاب الرس اور کنویں والے, رس والے. اس میں الگ الگ رائے ملتی ہے کہ رس اصحاب الرس کون تھے, لیکن کوئی صحیح حدیث سے پتہ نہیں چلتا ایکوریٹ کہ یہ کون تھے. الگ الگ مفسرین اس کی بتاتے ہیں. کچھ کنویں والے, رس کنویں کو کہتے ہیں, تو کچھ کہتے ہیں کہ یعنی کنویں والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بتاتے ہیں. تو الگ الگ اپنے اندازے لگاتے ہیں. تو عاد اور سمود اور کنویں والے, و قرونن اور قومیں. قرن کی جمع قرونن ہے. اچھا, قرن سے ہی قرین بنا ہے نا, جیسے قرون, قرن, وہی سیم روٹس, قاف را نون, اسی سے نکلا ہے. قرین ساتھی کو کہا جاتا ہے. تو یعنی ایسا ساتھی قرین جو جو ہماری ہم عمر کا ہو, یا ہمارا کلاس میٹ ہو, یا ایک جیسے خیالات ہوں. اسی طرح جو قرن ہے وہ بستی کو کہا جاتا ہے, قوموں کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ ایک ہی جنریشن کے لوگ, ایک ہی ساتھ رہنے والے لوگ, ایک ہی کنٹری کے لوگ, ایک ہی اسٹیٹ کے لوگ, اس کو قرن کہا جاتا ہے. اور اس کی جمع کیا ہے, قرون. اور قرونن اور قومیں, بین ذالکا درمیان اس کے, کثیرن بہت سی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, صرف ہم نے ان کو ہی نہیں برباد کر دیا, ہلاک کر دیا, بلکہ فرعون کو, اور نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی جو ایمان نہیں لائی ان کو, اور اسی طرح عاد اور سمود اور کنویں والے, اور بہت سی ایسی قوم تھی جو کہ بری طرح برباد ہوئی اور ان پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا, ہے نا, جس کے بارے میں ملتا بھی ہے کتنا خطرناک, کتنے سخت سخت عذاب آئے تھے ان لوگوں کے اوپر. وَكُلًّا اور ہر ایک کو, کلن اور ہر ایک کو, ضربنا بیان کیا ہم نے, ضربا یضربو سے, ضربنا بیان کیا ہم نے, لہو اس کے لیے, امثالا مثالیں. مثل کی جمع کیا ہے, امثال, یہ بھی پلورل ہے. وَكُلًّا اور ہر ایک کو, تبرنا ہلاک کر دیا ہم نے, تبرنا. یہاں پر دیکھیں الگ ورڈ آیا ہے نا, تا با را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تبرا فعل ماضی, یتبرو فعل مضارع, تبر فعل امر. تو یہ کیا ہے, فعل ماضی. ہلاک کر دیا ہم نے یعنی مٹا دیا ہم نے, تدبیرن ہلاک کرنا یا مٹا دینا یا تباہ کرنا, کچھ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو تبرنا میں آتا ہے نا, یہ تبر, اس میں اس کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینا, ہلاک کر دینا, تیتر بیتر کر کے, یعنی تیتر بیتر کر کے اسے ہلاک کر ڈالنا, اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, اب پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا تدمیر پڑھا تھا, یہاں پر پڑھا ہے تتمیر پڑھا ہے. دونوں میں ہی ہلاک کرنے کے میننگ آتے ہیں, دونوں کا مطلب ہی ہلاک کرنا ہے نا. تو یہاں پر تدبیر کا مطلب کیا ہے, غارت کرنا, تہس نہس کرنا, کولیپس کر دینا, نست نابود کر دینا. تو تدمیر جو ہوتی ہے, جس میں ہم نے دال کے ساتھ پڑھا تھا شروع میں, تدمیر وہ ہوتی ہے عذاب کی شروعات. اور جب تدبیر ہوتا ہے تو انتہائی عذاب کو کہتے ہیں, بہت زیادہ عذاب, انتہا پر پہنچ گیا عذاب, ڈسٹرائے بہت اچھے طریقے سے, اس کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سب, یہ جتنی بھی مثالیں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں, قوم عاد, قوم سمود کو, شعیب علیہ السلام کی قوم, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, یعنی سب کو, اور اتنی ساری قومیں گزر چکی, یہ اتنی ساری مثالیں میں تمہیں دے رہا ہوں, ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ اگر مشرکین مکہ پریشان کر رہے ہیں, کوئی پریشانی آ رہی ہے, یا کوئی بھی آج کے ٹائم پہ بھی پریشان کرتا ہے, تو اپنا کام کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کا کام کرتے رہیں, کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرنا نہ چھوڑیں کسی کے بھی ڈر سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہلاک کرا تھا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے غور کرو, سمجھو, ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا, یہ بھی ہلاک ہو سکتے ہیں اگر یہ بات کو نہیں مانیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب قوموں کی طرف یعنی کل کا لفظ کہہ کر ذکر کر دیا کہ ہم نے پچھلی جتنی بھی قوم تھی سب کے حالت سے ان کو یعنی سب کو جو ہے پہلے خبردار کیا، پھر انہوں نے یعنی سب کو الرٹ کیا، نبی بھیجے، انہوں نے انکار کیا، پھر ان کی شامت آ گئی۔ ایسا نہ ہو تمہاری بھی شامت آ جائے، ایسا نہ ہو جیسے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا ایسے ہی تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے اور تم ایگزسٹ ہی نہ کرتے ہو، ہے نا؟ جیسے وہ ایسا لگتا ہے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، ایسی تمہاری بھی حالت ہو سکتی ہے، اس لیے سوچو سمجھو۔ پھر آیت 40 وَلَقَدْ اور در حقیقت اتو وہ آ چکے علی القریتی اس بستی پر التی جس پر امطرت برسائی گئی تھی، مطر سے بنا ہے، مطر کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو، تو امطرت برسائی گئی تھی۔ اب یہ بھی کیا ہے مجہول ہے کیونکہ الف پر پیش ہے، حمزہ پر الف پر پیش ہے۔ امطرا یمطرو امطر زور سے برسنا، اور در حقیقت وہ آ چکے علی القریتی اس بستی پر التی جس پر امطرت برسائی گئی تھی مطرا بارش سوئی بری افلم تو کیا نہیں یکونو وہ تھے، کانا یکونو کن سے، یکونو وہ تھے، یرونہا وہ دیکھتے اسے، را یرا سے، یرونہا دیکھتے اسے، بلکہ کانو تھے وہ لا یرجونا نہیں امید رکھتے، رجا یرجو سے بنا ہے، نہیں امید رکھتے، نشورن جی اٹھنے کی، نشور دوبارہ سے جی اٹھنا ہے نا، نشر سے بنائے گی، نشر یعنی پیدا کر کے جو ہے پھیلا دینا، نشو نما دینا، اس کے نشر جی اٹھنے کی۔ تو اور در حقیقت وہ آ چکے اس بستی پر وہ جو برسائی گئی تھی بارش بہت بری، کیا نہیں وہ تھے وہ دیکھتے اسے، بلکہ تھے وہ نہیں امید رکھتے جی اٹھنے کی۔ یعنی اب کس قوم کی طرف اشارہ ہے؟ وہ کون سی بستی تھی جس پر اتنی بری بارش جو ہے جو اتنی بری بارش برسائی گئی؟ کون سی بستی تھی؟ تو پتھروں کی بارش اس پر برسائی گئی، تو وہ جو ہے قوم لوط تھی، ٹھیک ہے؟ قوم لوط جنہوں نے ہومو سیکشولیٹی کی اور ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، اور وہ جو ہیں مرد مرد کے پاس جاتے تھے، عورت عورت کے پاس جاتی تھی، تو ان کا انجام بھی بہت برا ہوا اور ان پر جو ہے عذاب آ گیا اور پتھروں کی بارش ان پر برسائی گئی۔ تو یہ جو ہے ہومو سیکشولیٹی بہت یعنی ہومو سیکشولیٹی آج عذاب کیوں نہیں آتا ہومو سیکشولیٹی کے اوپر؟ کیونکہ آج اس کے خلاف بھی بولنے والے لوگ بہت سے موجود ہیں جو اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور اس کے خلاف بولتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے آج بھی اس کو رواج مل رہا ہے، آج بھی لوگ اس کو جو ہیں بڑھاوا دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، کورٹ کی طرف سے اس کو جو ہے لیگل قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ بہت بری خرابی ہے، اس سے معاشرہ سوسائٹی جو ہوتی ہے یہ خراب ہوتی ہے، ریلیشنز خراب ہوتے ہیں، جنریشن خراب ہوتی ہیں، نسلوں پر فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اس لیے ان کے اوپر بھی اتنا خطرناک عذاب آیا تھا کہ اس بستی کو اوپر لے جا کر بالکل نیچے تک پٹخ دیا گیا، اور تو اس کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر زور کی بارش برسائی گئی۔ وَإِذَا اور جب رَأَوْا کا وہ دیکھتے ہیں آپ کو، رَأَا یا را سے بنا ہے، رَأَوْا وہ دیکھتے ہیں آپ کو، ان نہیں یتخذون کا وہ بناتے آپ کو، اتخذا یتخذو سے، اور نہیں وہ بناتے آپ کو الا مگر خضوون مذاق، احاذا کیا یہ ہے الذی وہ جسے بعثا بھیجا، بعثا یبعثو سے، اللہ اللہ نے رسولن رسول بنا کر، اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو نہیں وہ بناتے آپ کو مگر مذاق، کیا یہ ہے وہ جسے بھیجا اللہ نے رسول بنا کر؟ یعنی رسول اللہ کو دیکھتے تھے مشرکین مکہ اور ایک دوسرے کو اشاروں میں باتیں کرتے تھے، اور رسول اللہ کی طرف اشارے کر کے کہتے تھے کہ یعنی مذاق بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، طنز کرتے تھے کہ ان کو ہی بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہاں پر ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے رسول اللہ کو نشانہ بناتے تھے، رسول اللہ کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ مالدار بھی نہیں تھے،
غریب تھے، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ اچھا رسول تو فرشتے بھی ہونے چاہیے، بہت مالدار بھی ہونے چاہیے، بہت محل ہونے چاہیے ان کے پاس، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ پھر آیت 42، ان بے شک کادا وہ قریب تھا، کادا یا کادو سے وہ قریب ہونا، کاف واو دال یعنی قریب ہونا، وہ قریب تھا لی یدلونا کہ وہ بھٹکا دے ہم کو، ادلہ یدلو سے بنا ہے کہ وہ بھٹکا دے ہم کو، ان آلیہتینا ہمارے معبودوں سے، ان مطلب سے، آلیہتی الہ کی جمع ہے یہ، آلیہتینا ہمارے معبودوں سے، لولا اگر نہ ہوتی، لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے، کاش بھی ہوتا ہے، اگر نہ ہوتی ان کے، کیا نہ ہوتی، بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر نہ ہوتی ان یہ بات کے، صبرنا ہم صبر کرتے، صبرا یصبرو سے، علیہا اس پر، ان پر، وسوفا اور جلد ہی، یعلمونا وہ سب جان لیں گے، علیما یعلمو سے، جلد ہی وہ سب جان لیں گے، ہی نہ جس وقت یرونا وہ دیکھیں گے، را یرا سے، العذابہ عذاب کو، من کہ کون ہے، ادلو زیادہ بھٹکا ہوا، ادلہ یدلو سے زیادہ بھٹکا ہوا، سبیلن راستے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا مطلب وہ مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، رسول اللہ کو دیکھ کے کیا کہتے تھے کہ انہوں نے ورگلایا ہمیں، یعنی یہ جو ہیں رسول اللہ کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا اس کو رسول بنا کر بھیجا، ان کو رسول بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم صبر نہ کرتے نا، اگر ہم اپنے معبودوں پر جمے نہ رہتے، یہ تو ضرور ہی بھٹکا دیتے ہمیں، یہ تو ہمیں ورگلا ہی دیتے، ضرور ہی بھٹکا لیتے، تو ہم نے صبر رکھا، یعنی ہم جمے رہے، صبر نہ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، جمے رہنا، رکے رہنا، وہ تو ہم ان کی باتوں میں نہیں آئے، ہم رکے رہے، ہے نا، تو آخرت کا انکار کیا انہوں نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس وقت وہ جان لیں گے، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو کہ کون بھٹکا ہوا ہے، یعنی وہ رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو بھٹکا ہوا کہتے ہیں، قرآن کو سمجھنے والوں کو بھٹکا ہوا کہتے ہیں، قرآن کو فالو کرنے والوں کو بھٹکا ہوا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، صبر کرو، کبھی قیامت آئے گی، قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ عذاب جو ہے یہ کس کو ملتا ہے، اور وہ دیکھ لیں گے کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے، کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے۔ ارائیتا کیا دیکھا آپ نے، را یرا سے، ارائیتا، رائیتا را یرا سے، اور آ یہاں پر کویشچن کے لیے آیا ہے، کیا دیکھا آپ نے اسے، من جس نے اتخذا بنا لیا، اتخذا یتخذو سے، جس نے بنا لیا، الہہ اپنا معبود، اپنا الہ، ہواہ اپنی خواہشات کو، افا انتا، آ مطلب کیا، فا مطلب تو، انتا آپ، تو کیا آپ، تکونو ہوں گے، کانا یکونو سے، علیہ اس پر، وکیلن ذمہ دار، تو کیا دیکھا آپ نے جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہشات نفس کو، تو بھلا آپ ہوں گے اس پر ذمہ دار، یعنی یہاں پر کس کو معبود بنانے کی بات کی جا رہی ہے، خواہشات نفس کو، تو رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں نے تو اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور آپ جو ہیں آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہے نا، آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے، اور خواہش، اپنی خواہش کو معبود بنانا، یہاں پر معبود بنانے کو کس کو کہا گیا ہے، خواہش کو، تو اب خواہش کو معبود کیسے بنایا جاتا ہے، اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھنا، اللہ کے حکم کو پیچھے پرے ہٹا دینا، اور دل میں جو آئے بس اس کو فالو کرتے جانا، یعنی اپنی خواہشات کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، جیسے وہ معبود بن جائے، اور پھر خواہش انسان کو پھر ہر فساد کی طرف لے جاتی ہے، آتا ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، خواہش نفس سے ہوتی ہے، اور نفس انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے، خواہشات کی پیروی ہی گمراہی کا سبب بنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش کے نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جو کہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفس، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں، پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کی برائی سے، تو اس سے پناہ مانگا کرتے تھے رسول اللہ، تو ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے اپنے نفس کی برائی سے، کہ نفس ہمیں برائی کی طرف نہ لے جائے، اب کیسے لے جاتا ہے، مان لیجیے ہم کیسے پیروی کرتے ہیں، مان لیجیے نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں نے الارم لگایا لیکن میں الارم بند کر کے سوتی رہتی ہوں، سوتی رہتی ہوں، سوتی رہتی ہوں، اور میں نماز قضا کر لیتی ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا
کہ میں نے اپنی خواہشات نفس کو فالو کیا، مطلب اس کو الہ بنا لیا۔ اسی طرح روزے رکھنے کی بجائے کھانا پینا، ہے نا، ہمیں بہت خوشی دیتا ہے، ہم جو ہے روزے نہیں رکھ رہے، کھانے پی رہے ہیں، کیونکہ ہمارا نفس ہے اس کو معبود بنا لیا، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی طرح آرام دہ زندگی پسند ہے، حج پر نہیں جانا، حج پر جانا مشکل لگتا ہے، حج پر نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، اپنے آپ کو اوپر رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ خواہشات نفس کو اپنا معبود بنانا۔ ام یا تحسبو، آپ سمجھتے ہیں، انا کہ بے شک اکثرہم، ان کے اکثر، یسمعون وہ سنتے ہیں، سمیع یسمعون سے، او یا یعقلون وہ سمجھتے ہیں، عقیلہ یا عقلو سے، ان نہیں ہے، اب یہاں پر ان کا نہیں کر رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، نہیں ہے ہم وہ الا مگر، کل انعامی جیسے کہ جانور، بلکہ ہم وہ ادلو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سبیلا راستے سے، یعنی یہاں پر کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ کیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان کے اکثر سنتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں، نہیں ہے وہ مگر جانوروں کی طرح بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یعنی جیسے مویشی ہوتے ہیں، گائیں بھینس وغیرہ، ان کو صرف اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہے، انہیں بس کھانا ہے، پینا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، بس، اور کچھ نہیں کرنا، ان کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے نا۔ تو ہماری زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے، بس کھا لیا پی لیا، بس بچے پیدا کر لیے بس، اور دنیا میں لگے رہے، بس دنیا کما رہی اور دنیا میں ہی لگے رہے، بھول گئے اصلی مقصد کیا ہے، بھول گئے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس لیے یہاں پر بھیجا ہے، وہ مقصد ہی بھول گئے۔ تو ایسے لوگ جو سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو سن نہیں رہے ہیں، قرآن کو سمجھ نہیں رہے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ جانوروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے۔ تو ذرا سوچ لیں کہ ہمارا مقام کیا ہے نا، کہ اگر ہم جو ہیں قرآن کو پرے رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو اوپر رکھتے ہیں، اور ہم جو ہیں اس کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس کو سننا نہیں چاہتے، اور اس پہ عقل بھی نہیں لگاتے، یا عقلون عقل بھی نہیں لگا رہے، یعنی غور و فکر نہیں کر رہے، صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس میں عقل بھی لگانی ہے، وہ کام بھی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ہے نا، اس کا مطلب جانور ہم سے زیادہ صحیح ہیں۔ تو اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس پہ غور نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا بنائے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، قرآن کو گہرائیوں سے پڑھیں، اور یہ ہماری زندگی میں اتر جائے۔